अस्सलाम वालेकुम। कभी हमने सोचा है कि जब हमारा जिस्म मट्टी के सुपुर्द होगा तो क्या इस अंधेरी कब्र में रोशनी उतरेगी या अंधेरा छा जाएगा? क्या आप जानते हैं कि 3 औरतें ऐसी भी हैं जिनकी कब्र रोशनियों से यूं जगमगा उठती है जैसे 14वीं का चांद। 3 औरतों की कब्रें ऐसी महक उठती हैं जैसे बागों की बहार। आज की वीडियो में हम आपको वो 3 राज बताएंगे जो हर औरत को जानने चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जो कब्र के अंधेरों को रोशनी, तंगी को वुसअत और बोसीदगी को खुशबू में बदल देती हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी आंखें बंद करके कब्र का मंजर सोचा है? वो वीरान अंधेरा, वो गहरी खामोशी, वो तंग दीवारें, और जहाँ ना कोई रिश्तेदार साथ होता है और ना कोई दुनियावी सहूलत। लेकिन सवाल ये है कि औरत की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इसके लिए कब्र को ऐसा रोशन कर देती हैं जैसे रात की तारीकी में अचानक 14वीं का चांद निकल आए। कुछ औरतों के लिए यही कब्र, जो दूसरों के लिए खौफ की अलामत है, नूर का ख़जाना बन जाती है। जी हाँ, ऐसी औरतें दुनिया से जाते हुए अपने साथ ऐसी 3 चीज़ें लेकर जाती हैं जो इनकी कब्र को उजाला देती हैं, जैसे 14वीं के चांद की रोशनी फैल जाए। सवाल ये है कि वो 3 राज आखिर क्या हैं? वो कौन सी 3 आते हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद हैं कि वो औरत की कब्र को अंधेरों से निकाल कर रोशनी से भर देते हैं। सोचिए, वो कब्र जो सबके लिए खौफ की जगह है, जहाँ तारीकी की वहशत दिल दहला देती है, वो किस तरह एक औरत के लिए नूर और सुकून का आसमान बन सकती है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि कब्र की दीवारें समुंदर की गहराई की तरह कुशादा हो जाएं और रोशनी के चिराग जल उठें? मोहतरम नाजरीन, हाँ, मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ़ तब होता है जब औरत अपनी ज़िंदगी में ऐसी दौलत, ऐसी आते और ऐसे राज अपने साथ लेकर जाती है जो अल्लाह को पसंद हों। दुनिया की नज़रों में ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन हकीकत में यही वो कीमती ख़जाने हैं जो आखिरत की अंधेरी घाटी को उजाले में बदल देते हैं। अब एक और सवाल जहन में आता है, वो कौन सी आदत है जो औरत की कब्र को खुशबुओं से भर देती है? वो कौन सा राज है जो दुनिया की आंखों से ओझल रहता है मगर फरिश्तों के लिए खुशी और मुस्कुराहट का सबब बन जाता है? और वो कौन सा अमल है जो कब्र की तंगी को, वुसअत और अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देता है? यही वो सवालात हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं और सुनने वाले को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये हकीकत है कि औरत के लिए ये 3 चीज़ें इसकी निजात का ज़रिया बनती हैं, लेकिन इनको जानने के लिए सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं, बल्कि सोचना भी ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस सिमत ले जा रहे हैं। क्या हमारी आदतें और राज ऐसे हैं जो कब्र को रोशन करें या अंधेरा मज़ीद बढ़ा दें? मोहतरम नाजरीन, एक बस्ती में एक लड़की रहती थी। इसके पास दुनिया के एतबार से ज़्यादा कुछ नहीं था। ना पहनने को कीमती लिबास थे, ना खाने को हर वक्त भरा हुआ दस्तरखान, ना ही सोने के लिए कोई नरमो नाजुक बिस्तर। इसकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी, लेकिन इस लड़की की एक आदत थी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे, और वो आदत ये थी कि जब भी वो किसी को दुख, बीमारी या मुसीबत में देखती तो इसका दिल बेचैन हो जाता। वो किसी के आंसू न देख सकती, किसी के ज़ख्म बर्दाश्त ना कर पाती, किसी की गुर्बत या कैद की खबर सुनती तो इसका दिल तड़प उठता, और वो फिर सीधी अपने घर आती, जय नमाज बिछाती, नफल पढ़ती और घंटों अल्लाह के हजूर हाथ उठाए रो रो कर दुआएं करती। ये दुआएं कभी अपने लिए नहीं होती। वो अपने खाली दामन को भूल जाती, अपने पेट की भूख, अपने जिस्म के पुराने कपड़े, अपने वालिदैन की मुश्किलात, ये सब कुछ नज़रअंदाज करके बस दूसरों के लिए मांगती रहती। कभी कहती, या अल्लाह, मेरे हमसाये का बच्चा बीमार है, इसकी तकलीफ़ दूर फरमा। कभी पुकारती, या अल्लाह, फ़लाँ औरत का शोहर कैद में है, इसके दर खोल दे। कभी अर्ज़ करती कि अल्लाह, मैंने एक अजनबी को रास्ते में ज़ख्मी देखा है, तो इसके लिए आसानी पैदा फरमा। लोग इसकी इस अदा को पागलपन कहते। मोहल्ले की औरतें कहती, अपना हाल तो देख, तेरे पास खुद कुछ नहीं, दूसरों के लिए क्यों रो रही है? कुछ हंसते, कुछ ताना देते कि ये लड़की अकल से खाली है। कोई कहता, कितने दिन भूखी रहती है, लेकिन फिर भी दुआएं दूसरों के लिए करती है, मगर वो सब
سب سنے بغیر اپنی عادت پر قائم رہتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک وہ لڑکی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اہل محلہ، رشتہ دار اور چند جاننے والے جمع ہوئے۔ جنازہ پڑھا گیا، قبر کھودی گئی اور اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگ روئے بھی، کچھ دیر باتیں بھی کی اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دنیا والوں کے نزدیک ایک کہانی ختم ہو گئی، مگر اصل کہانی تو قبر میں شروع ہوئی۔ اس بستی کے بزرگوں میں سے کچھ نے اسی رات ایک خواب میں دیکھا۔ خواب میں وہ لڑکی کی قبر کے قریب کھڑے تھے اور انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ قبر جو اندھیری ہونی چاہیے تھی، وہ ایسے جگمگا رہی تھی جیسے 14ویں کے چاند کی رات۔ اس قبر کے اندر نہ وحشت تھی، نہ تنہائی کا خوف، بلکہ روشنی تھی، سکون تھا، خوشبو تھی اور ایک عجیب سا اطمینان۔ وہ ہنستی کھیلتی جنت کے بغاؤ میں گھوم رہی تھی۔ کبھی وہ ہریالی میں مسکرا رہی تھی، کبھی نہروں کے کنارے چل رہی تھی، کبھی انوار میں ڈوبی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں قرار۔ ان بزرگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے لڑکی، یہ کیا راز ہے؟ دنیا والے تو تجھے نادان کہتے تھے، تیرے پاس تو دنیا کی آسائشیں نہ تھی، تو پھر تیری قبر اتنی روشن کیوں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا، اپنے جسم کی ضرورتوں کو بھول گئی، اپنی غربت کو پس پشت ڈال دیا۔ میں نے بس اللہ کے بندوں کے لیے مانگا، ہر وقت ان کے لیے دعا کی۔ جب کسی کو روتا دیکھا، میرا دل کانپ اٹھا، میں نے اللہ سے فریاد کی، میں نے اپنی پریشانیوں کو چھپایا اور دوسروں کی مصیبتوں کو اللہ کے حضور رکھ دیا۔ بس یہی میرا عمل تھا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کو میرا یہ خالی پنکھا پسند آیا، میری دعا کا پنکھا جو میں نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے چلایا۔ جب میں نے بندوں کے دکھوں کو اپنی دعاؤں سے ہلکا کیا تو اللہ نے میری قبر کی وحشت کو ہلکا کر دیا۔ جب میں نے دوسروں کے لیے روشنی مانگی تو اللہ نے میری قبر کو نور سے بھر دیا۔ یہ سن کر بزرگ جاگ گئے اور حیرانی میں ڈوب گئے۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا تو سب کے دل کانپ اٹھے۔ وہ لڑکی جسے دنیا والے کچھ نہ سمجھتے تھے، اللہ کے ہاں مقبول ٹھہری۔ لوگ رونے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، ہم نے اپنی زندگیاں خود غرضی میں گزار دی، لیکن اس لڑکی نے اپنی محرومیوں کو بلا کر دوسروں کے لیے دعا کی اور یہی اس کی قبر کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر گئی۔ عورت کی 3 چیزیں جو قبر کو روشن کر دیتی ہیں، ان میں پہلی چیز دعا کا خالی پنکھا۔ قبر کا اندھیرا کیسا ہوتا ہے؟ ذرا لمحہ بھر کو تصور کیجئے۔ انسان اپنی زندگی کے سارے تعلقات، روشنیوں، رونقوں اور آوازوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا مٹی کے بستر پر جا سوتا ہے۔ وہاں نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ دوست ہیں، نہ سہیلیاں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی سہارا، بس ایک اندھیرا ہے، ایک خاموشی ہے اور ایک تنہائی۔ ایسے وقت میں اگر کسی عورت کی قبر میں روشنی اترتی ہے تو وہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ اس کے اپنے اعمال کے صدقے میں اترتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے عورت کی دعا کا خالی پنکھا۔ یہ الفاظ شاید آپ کو عجیب لگیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دعا ایک پنکھے کی طرح ہے جو قبر کی گھٹن کو ہوا دیتا ہے اور قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ دعا کے خالی پنکھے کا مطلب یہ ہے کہ عورت وہ دعائیں کرتی ہے جو کسی دنیاوی مفاد یا ذاتی خواہش کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایسی دعائیں مانگتی ہے جن کا کوئی فوری صلہ اسے دنیا میں نہیں ملتا، لیکن آسمان کے دروازے ان پر ایسے کھل جاتے ہیں جیسے خشک زمین پر بارش کے بادل۔ مثال کے طور پر ایک ماں رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، لیکن پھر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ اس کی زبان صرف یہ کہتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کے نصیب روشن کر دے، ان کی زندگیاں آسان کر دے، ان کو دین کا پابند بنا دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو خالی پنکھے کی ہوا کی طرح ہیں۔ وہ خود کو ٹھنڈک نہیں دیتی لیکن دوسروں کے لیے راحت پیدا کرتی ہے، اور یہی دعائیں عورت کی قبر میں نور کی کرنیں بن کر اترتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو نے مانگا۔ صحیح مسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک عورت جو اپنے بچوں،
شوہر، بہن، بھائیوں، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرتی ہے، وہ دراصل اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان کرتی ہے، کیونکہ اس کی دعا محض ہوا نہیں بلکہ روشنی ہے جو اس کی آخرت میں چراغ بنتی ہے۔ دعا کا خالی پنکھا دراصل عورت کی اس قربانی کا دوسرا نام ہے جو اپنی خواہشات قربان کر کے صرف دوسروں کے لیے مانگتی ہے۔ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھلاتی ہیں، خود پیاسی رہ کر شوہر کو ٹھنڈا پانی دیتی ہیں اور پھر رات کو سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، لیکن اپنی زبان پر یہ نہیں لاتی کہ یا اللہ مجھے سونا دے، مجھے کپڑے دے، مجھے زیور دے۔ وہ صرف یہ کہتی ہیں یا اللہ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت دے، میرے بچوں کو دیندار بنا، میرے گھر کو سکون عطا فرما۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو قبر میں نور کی بارش بن کر اترتی ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ان کی زندگی کی خالص دعا یاد آتی ہے، وہ دعا قبر کے اندھیرے کو چراغ کی طرح چمکا دیتی ہے۔ ایک عورت کی سادہ سی دعا بھی اگر خلوص سے مانگی جائے تو وہ قبر کی دیواروں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے بھائی کے لیے دل سے دعا کی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی قبر کو منور کر دیا۔ اس خالی پنکھے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں خاموش ہوتا ہے لیکن قبر میں بولتا ہے۔ دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ ایک عورت نے کس کس کے لیے دعائیں کی، لیکن قبر میں ہر دعا کا چراغ جلتا ہے۔ ایک عورت نے جس نے اپنی جوانی میں دوسروں کے لیے دعائیں مانگی، بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعائیں کی، محلے والوں اور غرباء کے لیے دعائیں کی، وہ جب قبر میں اترتی ہے تو وہاں اندھیرا نہیں پاتی بلکہ اپنی ہی دعاؤں کا ہلکا سا پنکھا چلتا ہوا دیکھتی ہے جو اسے راحت بخشتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو روشنی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، سورۃ المومن آیت نمبر 60، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جو عورت اپنی زندگی دوسروں کے لیے دعا کرنے میں گزار دیتی ہے، اللہ اس کے قبر کے لمحوں کو بھی قبولیت کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ عورت کی 3 چیزیں جو قبر کو روشن کر دیتی ہیں، ان میں سے دوسری چیز عورت کے خاموش آنسو۔ خاموش آنسو، یہ الفاظ سنتے ہی دل کے پردے ہلنے لگتے ہیں۔ آنسو تو ویسے بھی دل کی گہرائیوں کی ترجمانی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ آنسو ایک عورت کی آنکھوں سے بہتے ہیں اور وہ بھی خاموشی میں، تو وہ محض پانی کے چند قطرے نہیں ہوتے بلکہ ایک دنیا کے غم اور ایک کائنات کی دعا اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں۔ عورت کے آنسو اکثر سب کے سامنے نہیں گرتے، وہ اپنے دکھ چھپانے میں ماہر ہوتی ہے، وہ دوسروں کو سہارا دیتی ہے مگر خود سہارا ڈھونڈنے پر خاموش رہتی ہے۔ اس کے یہی آنسو جب خالق کے حضور گرتے ہیں تو فرشتے انہیں نور کے موتیوں کی طرح سمیٹ لیتے ہیں اور یہی آنسو قبر کی تاریکی میں روشنی کے چراغ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا دل ایک مدرسہ ہے اور اس کے آنسو اس مدرسے کے وہ اسباق ہیں جن سے نسلیں سبق حاصل کرتی ہیں۔ یہ آنسو وقتی طور پر تو شاید نظر نہیں آتے، نظر انداز کر دیے جائیں، لیکن ان کا اثر زمین اور آسمان تک پھیل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کو خاص رحمت کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں اور روتے ہیں اور یہ رونا ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ عورت کے خاموش آنسو دراصل اسی خشوع کی علامت ہے۔ یہ آنسو کسی پر ظلم کا شکوہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار بھی اور گناہوں پر ندامت کا نذرانہ بھی۔ یہی آنسو قبر میں روشنی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جس دل نے دنیا میں اللہ کے خوف اور محبت میں رو کر دل کو دھویا، اللہ اس دل کو قبر میں تاریک نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ عورت کی آنکھوں سے گرنے والے یہ خاموش آنسو اسی زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے یا اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یا اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے دعاؤں کے ساتھ آنسو بہاتی ہے۔ یہ آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن آسمان پر ان کا چرچا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات اس بات کو اور واضح کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اکثر اللہ کی محبت میں اشک بار رہتی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھی، اے اللہ، اگر میں جہنم کے خوف سے رو رہی ہوں تو مجھے جہنم میں
ڈال دے۔ اگر میں جنت کی لالچ میں رو رہی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری محبت میں رو رہی ہوں تو اپنے جمال اقدس سے محروم نہ کرنا۔ یہ جملہ اس بات کی گواہی ہے کہ عورت کے آنسو صرف دنیاوی دکھ نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے تعلق کا سب سے گہرا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی آنسو جب قبر میں ساتھ لے کر جاتے ہیں تو قبر کی دیواروں سے ٹکرا کر نور میں ڈال جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خواتین کے آنسوؤں کی عظمت بیان ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ میں اس عورت سے ڈرتا ہوں جو اللہ کے حضور آنسو بہاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ بات عورت کے آنسوؤں کی قبولیت اور طاقت کی نشانی ہے۔ دنیا میں شاید وہ بے آواز ہوں لیکن آسمان پر وہ سب سے بلند صدا بن جاتے ہیں۔ خاموش آنسو قبر کو کیسے روشن کرتے ہیں؟ اس کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جو آنکھ دنیا میں اللہ کے خوف یا محبت میں نم رہی، اللہ اسے قبر کی گھبراہٹ اور اندھیروں سے بچا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس عورت نے اللہ کی محبت میں رونا سیکھ لیا، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں رہ سکتا۔ یہ آنسو دراصل قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ اور جنت کی راہوں کے لیے رہنما ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک نیک عورت راتوں کو اٹھ کر تہجد میں روتی تھی اور دن میں لوگوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو یک عالم میں خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ عالم نے پوچھا، اے عورت، یہ روشنی کیسے ملی؟ اس نے جواب دیا، دنیا میں جو آنسو میں نے اپنے رب کے لیے بہائے تھے وہ آج میری قبر میں چراغ بن گئے ہیں۔ یہ حقائق واضح کرتی ہے کہ عورت کے خاموش آنسو قبر کی روشنی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ پس عورت کی دوسری چیز جو قبر کو روشن کر دیتی ہے وہ ہے اس کے خاموش آنسو۔ یہ آنسو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہیں، نجات کی کنجی بھی، اور قبر کی تنہائی میں سکون کا سامان بھی۔ جو عورت دنیا میں اللہ کے حضور روتی ہے وہ قبر میں اندھیروں سے ڈرتی نہیں بلکہ روشنی میں آرام پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اولیاء فرماتے ہیں، عورت کے آنسو اگر اللہ کے لیے بہے ہوں تو وہ موت کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ عورت کی تین چیزیں جو قبر کو روشن کر دیتی ہیں، ان میں سے تیسری چیز عورت کی مسکراہٹ۔ عورت کی تیسری چیز جو قبر کو روشن کر دیتی ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ صدقہ بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے اور اللہ کی رضا کی علامت بھی۔ جو عورت دنیا میں اپنے رب کی رضا پر مسکراتی ہے، اللہ اس کے لیے قبر میں نور کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی قبر اندھیری نہیں رہتی بلکہ چمک اٹھتی ہے۔ جیسے دنیا میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دوسروں کے لیے روشنی بن جاتی تھی، عورت کی مسکراہٹ، یہ لفظ سنتے ہی دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے، جیسے اندھیروں میں اچانک روشنی کی کرن چمک جائے۔ دنیا میں عورت کے مسکراہٹ کا محض ایک چہرے کا حسن سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کی روح کی پاکیزگی اور دل کی شفافیت کی جھلک ہوتی ہے۔ یہ مسکراہٹ جب خلوص اور رضا کے ساتھ ہو تو نہ صرف دلوں کو ٹھنڈک دیتی ہے بلکہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے معطر کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر عام انسان کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے تو وہ عورت جو اپنی گھریلو زندگی میں صبر کے پہاڑ اٹھائے ہوئے بھی مسکراتی ہے، اس کی مسکراہٹ اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی ہوگی۔ یہی مسکراہٹ اس کی قبر میں روشنی کے چراغ بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ دراصل ایک ایمان دار دل کی پہچان ہے۔ جو عورت غموں کے بوجھ تلے بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے مسکراتی ہے، وہ دراصل یہ اعلان کرتی ہے کہ اے اللہ، جو تو نے دیا وہ بھی تیرا شکر ہے اور جو لیا وہ بھی تیرا حکم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم اس پر غم نہ کرو جو ہاتھ سے نکل گیا اور اس پر اتراؤ نہیں جو اللہ نے دیا۔ عورت کی مسکراہٹ اسی آیت کی عملی تصویر ہے۔ یہ مسکراہٹ قبر کے اندھیروں کو روشنی دینے کا ذریعہ کیسے نہ بنے جب وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عورت کی مسکراہٹ اگر صبر کے ساتھ جڑی ہو تو وہ صرف خاندان کو سہارا نہیں دیتی بلکہ اللہ کی رضا کا زینہ بھی بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کے چہرے پر صبر کی مسکراہٹ ہے اس کے دل میں یقین کا چراغ ہے۔ یہی یقین قبر کے اندھیروں میں روشنی